أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین ثم آمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 121. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا. واللہ سمیع علیم. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تھا. اس آیت سے غزوہ احد کا معاملہ شروع ہو رہا ہے. کہ غزوہ احد کیسے ہوئی تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر بھی ہوئی. سب سے پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ غزوہ بدر تھی اور دوسرے نمبر پر جو جنگ ہوئی وہ غزوہ احد تھی. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب تو صبح سویرے اٹھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ آگے بڑھے.
जंग बदर में 313 तादाद थी और जंग अहद में सहाबा की तादाद 700 थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका इस मामले के अंदर बताया कि जब तू सुबह सवेरे अपने घर वालों से यानी अपनी बीवियों से निकला और फिर तू मोमनों को इकट्ठा किया और उसकी जमात को लेकर एक ठिकाने पर पहुंचा और उन लोगों को भी ठिकाने पर मुकर्रर किया, यानी एक जानिब टेले पर अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरगर्दगी में 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता मुश्तमिल था, जिसे मुकर्रर किया कि इस पहाड़ी के ऊपर, इस टेले के ऊपर तुमने डटे रहना है, यहाँ से तुमने हिलना नहीं है। 700 में से 50 यानी कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरकर्दगी में उस पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए। वो पहाड़ी कहाँ थी? जहाँ उन्होंने मारकर लड़ना था, उस मार्के के बैक में वो पहाड़ी थी, यानी कि पीछे स्पोर्ट, आपके पीछे स्पोर्ट होगी तो जंग में आपके लिए लड़ना आसान हो जाएगा। अगर आप सिर्फ जंग के मैदान में खड़े रहे, पीछे आपके ऊपर कोई आकर दुश्मन हमला कर सकता है, तो पीछे से दुश्मन से हमला करने से बचाने के लिए अपने आप को पीछे भी एक दस्ता मुकर्रर हो जो सिर्फ इसलिए खड़ा हो कि अगर पीछे से दुश्मन हमला करता है या पीछे से कोई मसला होता है तो वो उनको सपोर्ट करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के मौका पर 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता एक टेले पर मुतय्यन किया। इसके हवाले से हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के दिन एक जगह तीर अंदाज़ों का दस्ता मुतय्यन फरमाया और ये दस्ता 50 आदमियों पर मुश्तमिल था। आपने इस दस्ते पर अब्दुल्ला बिन जुबैर को अमीर मुकर्रर किया। पता चला थोड़े लोग हों या ज़्यादा लोग हों, उसके ऊपर एक अमीर का होना ज़रूरी है। अमीर का मकसद क्या होता है कि वो उसकी अताअत करे। जैसे कि आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके ऊपर टीचर है, स्टूडेंट अगर एक दिन टीचर नहीं आती, स्टूडेंट आकर टीचर की जगह पर बैठती है तो वो टीचर वाले काम उतने सर अंजाम नहीं दे सकती जो टीचर देती है। तो अमीर का होना भी इसी तरह जमात के लिए ज़रूरी है कि अगर 50 लोगों को अल्लाह के नबी ऐसे ही खड़ा कर देते तो वो ऐसे ही खड़े होने वाले, कौन किसकी बात माने किसकी ना माने। तो 50 के ऊपर अमीर मुकर्रर करने का मकसद भी यही था कि ये तुम्हारा क्या है, जमात का अमीर है और तुमने इस सब की बात को मानना है, ये जैसे कहेगा वैसे तुमने करना है। तो उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन जुबैर। और फिर इन लोगों से मुखातिब होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या कहा कि देखो दुश्मन हम पर गालिब आ गया है और परिंदे हमारे जिस्मों को नोच रहे हैं, तो तब भी तुम अपनी जगह को ना छोड़ना। यानी हालात जंग के मैदान में इस कदर नागवार हो जाएं कि दुश्मन ने हमें कत्ल कर डाला और परिंदे हमारे जिस्मों को नोच रहे हैं, तब भी तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना। ये हुक्म किसका था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि तुमने अपनी जगह को नहीं छोड़ना। हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हमारे जो बच्चे थे तो हम उन्हें कहते थे कि यहीं पर बैठना, यहाँ से तुमने नहीं हिलना, तो वल्लाह वो बच्चे इस कदर फरमाबरदार होते थे कि वो वहाँ से वाक़तन हिलते ही नहीं थे। आज के बच्चों की मिसाल देते हुए कहते हैं कि माँ कहती है बैठो, मैं आई तो माँ के आने से पहले वो गायब हो। तो आज के बच्चों के अंदर भी अताअत वाला मामला नहीं रह गया। तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हम अपने बच्चों को आधा घंटा क्या 1 घंटे के लिए बाउंड कर लेते कि यहाँ से हिलना नहीं, उठना नहीं, तो उनमें अताअत इस कदर होती थी कि वो वहाँ से अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जंग के मैदान में अपने आप को दाखिल करने से पहले 50 तीर अंदाज़ों को जो नसीहत की थी वो यही थी कि तुम हमारे जिस्मों को देखते हो कि दुश्मन ने कत्ल कर दिया और परिंदे हमारे जिस्मों को नोच रहे हैं, तो तब भी तुम इस जगह को ना छोड़ना, यहाँ तक कि मैं तुम्हें पैगाम भेजूँ कि अपनी जगह छोड़ दो। यानी जब तक मेरी तरफ से कोई हुक्म ना है कि ये जगह छोड़ो, तब तक तुमने कुछ भी मार्के के अंदर, मैदान के अंदर होते हुए देखना है, तो अपनी जगह को नहीं छोड़ना। इसी तरह अगर तुम देखो कि हमने कुफार को शिकस्त दे दी, पहले अपने बारे में था कि हमारी जिस्मों को नुकसान हो गया, अब कह रहे हैं कि कुफार को हमने शिकस्त दे दी, तो तब भी तुमने इस बात को सुनने के बावजूद भी अपनी जगह को नहीं छोड़ना, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपना पैगाम भेजूँ।
اب ہوا کیا تھا، غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ باتیں ساری سمجھا بھی دی، اور اللہ کے نبی کے حکم کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ غزوہ احد کے میدان میں جب کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے کفار کا چھوڑا ہوا مال سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، تو اس جو 50 تیر انداز کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب تو لوگ مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، تو چلو ہم بھی اب مل کر اس مال غنیمت کو سمیٹیں۔ تو کچھ نے کہا نہیں، نبی نے کہا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، تو کچھ نے کہا کہ نہیں ہم تو اب جنگ ختم ہو گئی ہے، ہٹ رہے ہیں۔ تو دیکھا دیکھی سارے لوگوں نے ہی وہ جگہ چھوڑ دی، اور یہ جو جنگ جیت رہے تھے، کفار شکست کھا کر بھاگ رہا تھا، جب کفار نے دیکھا کہ پیچھے حملہ کرنے کے لیے جگہ خالی ہو چکی ہے تو آگے سے تو بھاگا لیکن پیچھے سے آ کر حملہ کیا۔ آگے سے تو انسان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے، پیچھے سے کبھی بھی انسان کو نظر نہیں آتا کہ پیچھے سے کون ہم پر کیا وار کر رہا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز تھی کہ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ کفار نے جب دیکھا کہ ہمارا بیگ بالکل خالی ہے تو انہوں نے بیگ سے آ کر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ کر دیا۔ شکست دینے کے باوجود کفار جیت گئے۔ وجہ کیا بنی؟ بیک والی جگہ مضبوط نہ تھی، بیک والی جگہ کو انہوں نے چھوڑا۔ تو حالانکہ کفار شکست کھا رہے تھے اور مسلمان جیت چکے تھے، تو یہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ان 50 تیر اندازوں کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے کفار آ کر پیچھے سے حملہ کیا تو کفار جیت گئے اور مسلمان ہار گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت کے اندر یہ بات واضح کی کہ جب تمہیں کوئی امیر، جب کوئی تمہارے اوپر سرگردہ ٹیچر یا کوئی بڑا تمہیں کوئی مشورہ دے یا کوئی حکم دے، اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو حکم دیا جائے اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، نہ کہ ہمیں اپنا حکم ماننے پر خیر ملے گی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، اور حالانکہ ان دونوں جماعتوں کا دوست کون تھا؟ اللہ، یعنی انہوں نے نیکیاں کر کے اپنا آپ کو اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور اس کے باوجود جب جنگ کے میدان میں گئے تو جنگ کے میدان میں کیا کیا؟ 2 جماعتیں بن گئی، اور 2 جماعتیں بننے کے بعد کیا ہوا؟ ایک نے کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑتے، دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم جنگ لڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 جماعتوں کا اس آیت میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، کیونکہ ان کفار زیادہ ہیں اور ہم تھوڑے ہیں، تو حالانکہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تو تمہارا دوست ہے۔ دوست ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب اللہ تمہارا دوست ہے تو تم کبھی کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اوپر اللہ ہی کے اوپر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یعنی غزوہ احد میں مسلمانوں کے 2 گروہ تھے جن کے بارے میں بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے۔ واپس لوٹ جانے والوں کے سلسلے میں بھی صحابہ کی 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کہتا تھا کہ ہم دوبارہ لڑنے کے لیے جائیں گے، دوسرا کہتا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ یعنی دیکھیں، ایک تو کفار کا مقابلہ ہوتا تھا، دوسرا اپنے ہی مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ جنگ سے پہلے ہی جنگ سے پلٹ جانا، اور جنگ سے پلٹتے ہی اپنے آپ کو لڑائی میں شامل نہ کرنے کا ارادہ کر لینا۔ تو اللہ نے ان کے ارادے کے اوپر کہا کہ تم کیوں ہمت چھوڑ رہے ہو، تم کیوں ارادہ باندھ رہے ہو کہ ہم نہیں لڑتے، حالانکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کیسے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں بھی تو تمہاری مدد کی تھی۔ جنگ بدر میں تم 313 تھے اور کفار کا 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ نے کیا کیا مدد کی تھی بدر میں؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کیا کیا مدد تھی؟ آنکھوں کا ڈبل کر دینا، یعنی اگر مسلمان 313 تھے تو انہیں کفار کتنے لگ رہے تھے؟ 626، اور کفار کتنے تھے؟ 1000، اور مسلمان کو کتنے لگ رہے تھے؟ 2000۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مدد کی، کس طرح سے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نشاندہی کی کہ حالانکہ اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں بھی مدد کی تھی جب تم کیا تھے؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم نہایت کمزور تھے، تم لڑ نہیں سکتے تھے، اتنے زیادہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں مدد دی اور تم جنگ بدر میں غالب ہو کر اور کفار کو شکست دے کر آئے تھے۔ تو تمہیں اب بھی اپنے اللہ کو اپنا دوست بنانا تھا، اللہ تمہاری ضرور مدد کرتا۔
فتقوا پس اللہ سے ڈرو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کر سکو. یعنی اس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صحابہ کی گفتگو ہو رہی تھی کہ بدر کے میدان میں مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے میدان مجاہدین کی تھی. ہم نے دوسرے پارے میں ولما فصل طالوت بالجنود کے بارے میں آیتیں پڑھی ہوئی ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا تھا کہ طالوت اپنا لشکر لے کر جالوت کے لیے نکلا تھا. انہوں نے بھی ایک لڑائی لڑی تھی. تو جب وہ نہر کے پانی کو پینے سے منع کیا گیا تھا تو ان کی جو تعداد خالصتاً لوگوں کی بچی تھی وہ بھی 313 تھی. یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ طالوت کا لشکر بھی 313 تھا اور جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد بھی 313 تھی. اس دریا کو سوائے مومن کے کسی نے بھی عبور نہیں کیا تھا اور یہ لشکر 313 پر مشتمل تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ طالوت جب 313 ہو کر وہ بھی فتح پا گئے اور جنگ بدر میں بھی تم 313 ہو کر فتح پا گئے. اب تمہاری تعداد 313 سے بڑھ کر 700 ہے اور اب بھی اگر تم اللہ کو اپنا دوست بناتے تو تم ہی نے غالب آنا تھا, تم ہی اس میدان میں بھی سرخرو ہو کر نکلتے. لیکن کیا کی تم نے ہمت چھوڑ دی اور گروہ نکل گیا. اور گروہ نکلنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا, 50 تیر اندازوں نے اپنی جگہ کو بھی چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بھی چوٹ آ گئی تھی. استقول للمؤمنین علن یکفیکم, جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا, یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا علن یکفیکم, کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا, ان یمدکم ربکم, یہ کہ تمہارے رب تمہاری مدد کرے, بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں. اب دیکھیں کہ جنگ بدر میں صرف یہی ہی مدد نہیں تھی بلکہ اللہ نے کیا مدد کی, 3000 فرشتوں کا لشکر بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی. جو لشکر آ کر کیا کیا تھا, مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے انہوں نے لڑائی کی تھی. اس کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا, یہ جبرائیل آن پہنچے, یعنی جبرائیل اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا, اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور لڑائی کے لیے ہتھیار زیبتن کیے ہوئے. یعنی پتہ چلا صرف فرشتے آ کر صرف کچھ دیکھتے نہیں رہے تھے بلکہ انہوں نے آ کر لڑائی بھی کی تھی. جبرائیل نے خود جنگی زیب و زینت والا سامان جو ہوتا ہے, جیسے کہ وہ زین پہن لیتے ہیں اور سینے کے اوپر وہ لوہے کی زرہ چڑھا لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو تیر کمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو جنگجو کے لیے تیار کرتے ہیں, تو ایسے ہی فرشتے اپنے آپ کو تیار کر کے آئے تھے. کتنی تعداد تھی, 3000. اور پھر فرمایا بلا, کیوں نہیں, ان تصبروا, اگر تم صبر کرو, وتتقوا, اور ڈرتے رہو اللہ سے, ویأتوکم من فورہم, اور اسی جوش میں تم پر آ پڑیں, کیا آ پڑیں, ھذا یمددکم اللہ ربکم, اللہ کی مدد تم پر آ پڑے, بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین, 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کرے جو خاص نشان والے ہوں گے. یعنی خاص نشان والوں سے مراد کیا ہے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کے اندر بھی کچھ باتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو جوش دلاتے ہوئے کہا کہ اگر تم جوش میں رہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی, اگر اب بھی تم صبر اور تقوی اختیار کرتے رہو گے تو مشرکین اسی حالت غیظ و غصب میں آدم کے تم پر, تو فرشتوں کی یہ تعداد تم پر 5000 کر دی جائے گی اور فرشتوں کے ساتھ تمہاری خبر بھی یعنی مدد بھی کی جائے گی اور ان کے دل بھی مطمئن ہوں گے. اس کے حوالے سے آتا ہے کہ کیسے, کہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا, مشرک آگے آگے تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا, یہاں تک کہ مجھے ایک آواز آئی کہ جلدی دوڑو. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مشرکین مکہ نیچے یعنی کہ چٹا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ فرشتے اس کے اوپر حملہ کر رہے تھے. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی جو مدد آتی ہے 3000 یا 5000 یا 1000, یہ سب لڑنے کے لیے آتے ہیں اور لڑائی کا جنگ سامان بھی ہوتا ہے ان کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرکین مکہ کو مارتے بھی تھے.
اس کے حوالے سے ایک مزید ہے کہ میں نے احد کے روز دیکھا کہ اللہ کے رسول کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمی ہیں. یہ 2 آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھے گئے تھے، جو زوردار لڑائی لڑ رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی کی حفاظت بھی کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کا دفاع کرنے کے لیے لڑائی بھی لڑ رہے تھے. تو میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یہ بھی کون تھے؟ فرشتے تھے. یہ بھی فرشتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، ایک دائیں تھا ایک بائیں تھا، اور دونوں کو پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یہ کون تھے؟ فرشتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر رہے تھے اور لڑائی کا مقابلہ بھی کر رہے تھے. وما جعلہ اللہ الا بشری لکم، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تمہارے دلوں کے لیے اطمینان کا باعث. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے فرشتے بھیجے ہیں، ان فرشتوں کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تمہارے دلوں میں اطمینان رہے کہ اللہ نے ہمیں اس میدان میں اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ نے اپنی دوستی کا حق ہر میدان میں ہر جگہ پر کیا کہ اگر آج ہم مشکل میں تھے تو اللہ نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیا، اور اس سے کیا ہوا؟ ان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر آج ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں جو آج کل پاکستانیوں کے حالات ہیں یا پاکستان کے حالات ہیں، تو ان سب میں بھی اگر ہم اللہ سے اپنی مدد طلب کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کہتا ہے میرے علاوہ تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں غالب بھی ہوں اور حکمت والا بھی ہوں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا. یعنی فرشتوں کو مزید بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں فرشتوں کو بھیجنے کے کتنے مقاصد ہیں. پہلا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تاکہ تمہاری تعداد زیادہ ہو جائے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ آ کر لڑے شانہ بشانہ. اور تیسری چیز کیا بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے اور تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ تاکہ وہ مشرکوں کی کاٹ دے، کافروں کو کاٹ دے، ان کی جڑ کو ختم کر دے جنہوں نے کیا کیا؟ او یک تمہیں ذلیل کیا، تمہیں تنگ کیا، تمہارے اوپر زندگی کو مشکل کر دیا. او یک بتہم فینقلبوا خائبین، یا انہیں ذلیل کر دے پس وہ ناکام ہو کر واپس لوٹیں. یعنی اگر وہ میدان قتال میں کھڑے ہی ہیں تو ان کو واپس جاتے ہوئے جو لوگ واپس جائیں اس حال میں جائیں کہ ذلیل ہو کر جائیں، دوبارہ وہ لڑنے کے لیے اپنا ذہن نہ بنائیں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں ہے. او یتوب علیہم، یا وہ ان پر مہربانی فرما دے، یا ان کے اوپر او یعذبہم بہم، یا ان پر عذاب کرے. یعنی سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں رعل، زکوان، اسیا اور بنی لحان قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دشمن کے خلاف مدد طلب کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ ایسے مبلغین اور قراء کرام یعنی قرآن مجید کو سننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، سنت کی تعلیم دینے والے یعنی کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں. یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ عالم لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہماری دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاریوں کو جو کہ قرأ کرتے تھے، اپنے زمانے کی قرأ کہلاتے تھے، یعنی قاری قرآن، بہت زیادہ خوش الحانی سے قرآن پڑھنے والے، بہت ہی معزز شخصیات تھیں. اللہ کے نبی نے ان 70 انصاریوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا. یہ لوگ دن کو لکڑیاں چنتے تھے اور شام کو رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. جب یہ قاری قرآن قرأ لوگ بئر معونہ یعنی ایک کنویں کا نام ہے ادھر پہنچے تو ان قبائل نے عہد توڑ ڈالا. کون سا عہد توڑ ڈالا؟ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کیوں تھے؟ یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور ان سے اپنی مدد طلب کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر دیا تھا. اب انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی لڑائی کرے گا تو ہم مل کر اس سے لڑائی کریں گے، اگر ہم پر کوئی لڑائی کرے گا تو آپ ہمارے ساتھ مل کر لڑائی کریں گے. اب جب ان کے اوپر دشمن حملہ کر رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ مانگے جو کہ نبی نے 70 انصاری ان کو دے دیے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو توڑ ڈالا. کون سا عہد؟ جو انہوں نے کیا تھا کہ ہم آپ سے
لڑائی نہیں کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ مل کر لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ عہد توڑنے کے بعد دھوکہ دیا اور ان سارے 70 انصاریوں یعنی قرأ قرآن کو قتل کر دیا، یعنی اتنے بڑے عالموں کو قتل کر دیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، صبح آ کر وہ بیٹھتے تھے، کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، اور شام ہوتی تھی تو کہتے تھے ہم تو ایمان والے نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ ایمان والوں کو اپنے ساتھ ملانا، تاکہ وہ دین کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے مسلمانوں کی تعداد بڑھ نہ جائے۔ اب انہوں نے عالم لوگوں کو کیوں چنا؟ وجہ کیا تھی؟ اب یہ دیکھیں، یہ سازش نبی کے دور سے چلی کہ عالموں کو ختم کرو۔ کیوں؟ عالم نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے تو وہ ایک عالم نہیں رہے گا، عالم سے کتنے عالم بن جائیں گے، اور وہ اسی عالموں کو ختم کرنے کی سازشوں میں ہے کہ نہ عالم رہیں گے نہ دین پھیلے گا، یہ سارے مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ یہ دنیا دار بن جائیں گے، اور پھر ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیں۔ یعنی انہیں یہی ہے کہ یہ عالم ہی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر ہم سے لڑنا ہے، نہ یہ عالم رہیں گے نہ لڑائی کرنے والا ہم سے کوئی رہے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ میں سے کوئی کسی کو کہا جائے جہاد کرے، رہنے نہیں ہوگا کسی کا۔ جب کوئی دین کو سمجھے گا اور وہ سمجھتے ہوئے سمجھے گا کہ واقعتاً جہاد تو افضل چیز ہے، اور وہ سمجھتا ہوا کون ہوگا؟ عالم ہوگا، اور جب وہ عالم کسی اور کو عالم بنائے گا وہ بھی سمجھ جائے گا۔ یعنی انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ عالم ہی نہ رہے، اور 1991 میں بھی بہت سے عالموں کو قتل کیا گیا، اور اب بھی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے مساجد پہ آ کر حملہ کرنا، اور مختلف جگہوں پر جہاں پر اسلام پھیلانے کی باتیں ہوں ان جگہوں کے اوپر۔ تو انہوں نے یہ دھوکہ دے کر انہیں قتل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے مہینہ بھر تک صبح کی نماز میں ان کے خلاف قنوت نازلہ کی، اور قنوت نازلہ میں ان کے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا دی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے کہا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیرے اختیار میں کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچاتے تھے اللہ کے نبی، ان کفار کے نام لے لے کر بد دعا دیا کرتے تھے، یعنی جو قنوت نازلہ ہم کہتے ہیں، اس قنوت نازلہ میں ان کے نام لے لے کر ان کو بد دعا دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تیرے اختیار میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو انہیں مہربانی کر دے ان پر، یا چاہے تو انہیں عذاب دے۔ یہ جو مہربانی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی آپ ان کے لیے اتنی بد دعا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ میں ان کے لیے ہدایت لکھی ہو۔ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے انہیں عذاب دے، اللہ چاہے ان کو معاف کر دے، تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام علماء کا اس بات کے پر اجتماع ہے کہ قنوت نازلہ تو کی جائے گی، کفار کی یعنی اجتماعی کفار کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے، لیکن کسی کا نام لے کر اس کے لیے بد دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی سزا منتخب کریں۔ تو سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو یہیں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اے نبی تیرے اختیار میں نہیں، اللہ چاہے اس کو توبہ کی توفیق دے دے، یا چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، بلا شبہ وہ ظالم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اے نبی اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو ظالم نہیں ہیں، ظالم ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے، وہ ظلم سے توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کے سارے گناہوں کو اللہ کیا کر دے گا؟ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اور یتوب علیہم، ان کے اوپر توبہ والا معاملہ واجب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے نام لے کر بد دعا دینے سے منع کر دیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ واضح کر دیا کہ کسی کے اختیار میں زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی چیز ہے تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایٹ اے ٹائم میرے اختیار میں کچھ لوگ دے دی جاتے ہیں کہ یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کے ساتھ جیسا مرضی ہے سلوک کریں، لیکن مجھے بھی ایک حد تک ان کے ساتھ سلوک کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں ان کے اوپر اتنا زیادہ معاملہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ زمین و آسمان کے اندر سارے کاموں کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ وہ چاہے تو یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کرے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔
جس نے معاف کر دیا اللہ اس کو پسند کرتا ہے، جو معافی مانگتا ہے اللہ سے اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کو معافی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے تو اللہ بندے سے کبھی کبھی انجانے میں گناہ کروا لیتا ہے، پھر وہ بندہ سوچتا ہے ہاں فلاں ٹائم مجھ سے گناہ ہو گیا، اور وہ معافی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے میرا رب ہے جو مجھے معاف کر دے گا، اور وہ اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اللہ کو اس وقت بندے کی حالت بڑی پسند آتی ہے۔ تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ نیکوکار کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، نیکوکار گناہ کریں گے تو اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے گا۔ تو گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اصل مسئلہ ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ استغفار ضرور کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قوم گناہ نہ کرے تو میں اس کو ختم کر کے ایک اور قوم لے آؤں جو گناہ کرے اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے، کیوں؟ اس سے انسان کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ عاجزی آتی ہے، تو اسے پتہ ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ سب کچھ ہے۔ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے یغفر لمن یشاء، وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، کس کو چاہتا ہے؟ جس کے دل میں اخلاص دیکھتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت تو مہربان بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کا فیصلہ لکھا تو ایک کتاب لکھی جس کا نام لوح محفوظ ہے۔ وہ کتاب اس کے اوپر پاس وش کے اوپر ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گی، یعنی اللہ کا غضب اگر سبقت لے جاتا تو آج ہم اس حال میں جو ہے اس حال میں آپ کو نظر بھی نہ آتے۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ابھی بھی ہم بچے ہوئے ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا میرے غضب میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت لے گئی، آگے بڑھ گئی۔ تو انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پا لوں تو میں کون سی دعا کروں؟ ہمارے ہاں لیلۃ القدر کا کنسیپٹ کیا ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29 کی رات کو ہم نے جاگنا ہے۔ جاگ کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، لیکن آج بہت کم یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں گھر میں نہیں جاگا جاتا، چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ مسجد میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ ایک درس ہو رہا ہے، دوسرا درس ہو رہا ہے، تیسرا درس ہو رہا ہے، یہاں تک کہ درس ہوتے 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 رات کے 1، 1:30 بج جاتے ہیں، 2 بج جاتے ہیں۔ چلو بھئی اب وطر پڑھ لیں، وطر پڑھی، اور اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وطر اتنی لمبی پڑھائی جاتی ہے کہ اس کے بعد سحری کا ٹائم ہو گیا۔ کچھ لوگ وہیں پہ سحری کروا لیتے ہیں اور کچھ لوگ گھروں میں جا کر سحری کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو دعا پڑھنے کا کہا تھا کہ اگر تم لیلۃ القدر کو پالو تو یہ دعا پڑھو، وہ کب پڑھیں گے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو دعا ہے، یعنی یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ اگر تم لیلۃ القدر کی رات کو پا لو تو اللہ کو معافی سب سے زیادہ پسند ہے، تو تم معافی کی دعا کرو۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما۔ اب ساری رات درس سنتے رہیں، وطر میں ٹھیک ہے لمبی دعا مانگی ہے، اس نے یہ دعا پڑھائی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے عائشہ کو کثرت سے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، تو وہ کثرت سے ہم کب پڑھیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کثرت سے اس دعا کو پڑھیں، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کریں، پھر اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، تھوڑا سا نفل پڑھ لیں، پھر اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ خود آپ اپنی عبادت کریں، وہ عبادت آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے بنسبت دروس کے۔ دروس تو پھر بھی آپ دنیا میں سن لیں گے، موبائلز کے اوپر بھی سن لیں گے، ارد گرد لوگوں سے بھی سن لیں گے، لیکن اس رات کی عبادت جو ہے وہ پھر آپ کو کسی بھی ٹائم اس کا اجر اتنا نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز معافی کو اللہ پسند کرتا ہے، تو اس دعا کو عام روٹین میں بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور رب اغفر لی بھی پڑھا کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔